Now I would like to invite Mufti Mohsin Saab. वो आए अपने insights को भी share करें. Thank you. अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद रब्बी यस्सिर ली वला तुअस्सिर. सबसे पहले तो सर का बहुत शुक्रिया, मैडम का बहुत शुक्रिया और असद का बहुत शुक्रिया कि उसने हमें एक मौका फराहम किया कि इन बच्चों को टीचर रखते थे उन्हें हम आगाही फराहम कर सकें या अवेयरनेस दे सकें कि अपनी ज़िंदगी को हम कैसे चुन सकते हैं और आने वाले दौर में हम किस तरीके से कदम के कदम साथ मिला के आगे चल सकते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे हैं और बच्चियां मैं इनसे मुखातिब करूँगा, उसके बाद टीचर्स से इनसे बात करूँगा। बेटा आप वो इस कौम की वो रीढ़ की हड्डी है जो आगे जाकर इस कौम को बनाएंगे और इस नेशन को बढ़ाएंगे। और आने वाला जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, यानी कि ऐसा दौर है जहाँ पर दुनिया सिमट रही है और आगे से आगे बढ़ रही है। तो ऐसा ना हो कि हमारी कौम के वो बच्चे जो कि फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो उस एजुकेशन से जो कि दुनिया आज सीख रही है या उस डिजिटल लिटरेसी से अवेयरनेस ना हासिल कर सके और वो पीछे रह जाए। इसी के लिए रेहान फाउंडेशन, रेहान अल्लाह वाला भाई काम कर रहे हैं कि हमारी जद्दोजहद ये है कि आपको ऐसे ट्रेनिंग करा दी जाए, आपको ऐसे कोर्स करा दिए जाए जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को बदलें। तो कौन कौन अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है? ऐसे नहीं बोलना, सब ने बोलना है। क्या बोलना है? कि यस सर। कौन कौन अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है? यस सर। कौन कौन अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है? यस सर। अच्छा ऐसा बोल जाए। पहले बच्चे से पूछूंगा, अब देखिए मुकाबला हो रहा है, कौन ज़्यादा दे दो। आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं? यस सर। आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? यस सर। लड़के दे दो, मैं तो सब बताते हैं लड़कियां दे रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं? यस सर। आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं? यस सर। यानी तादाद पहले की बात ये है कि सर ने मुझे बताया कि फॉर्मली तौर पर लड़कियां, इंटेलेक्चुअल तौर पर भी लड़कियां वो पढ़ने में तेज होती हैं। बात नहीं सी है, टीचर्स बैठी हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, तवज्जो इधर रखनी बेटा, बड़ी अहम बात समझाना चाहते हैं। अब जो दौर है वो दौर ऐसा दौर है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को और वक्त को ज़ाया किया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इतने पीछे रह जाएंगे कि एहसास कमतरी का आपको शिकार हो कि यार, और आपके खुद घर से मिलने रहे, फलां कदम तुम्हारा देखो ये कर रहा है, फलां तुम्हारी जो है वो सिस्टर है वो देखो कितना आगे बढ़ रही है, वो देखो कितना सा नाम कमा लिया। तो फिर ये जो वक्त है ना आपके पास इतना कीमती है, चाहे तो खेल के गुजार लें, चाहे तो पढ़ के गुजार लें। आने वाला वक्त फिर आपको ये दोबारा नहीं मिलेगा जो आज आपके पास वक्त है, क्योंकि फिर क्या होगा, ज़िंदगी क्या होगी, काम करना है, कमाना है, घर को संभालना है। तो आप, मैंने पहले मिसाल दी थी कि आपने अपने वैल्यू को बढ़ाना है। और कैसे वैल्यू बनाना है इस मिसाल को समझिएगा। एक शख्स था जो मैप बनाता था, मैप समझते हैं ना, मार्कर दिए बेटा, मैप बनाता था, मैप। और मैप बनाते बनाते उसने पूरा मैप बनाया। मिसाल के तौर पर ये एक मैप है। अब ये मैप जो है उसने बना दिया। अब इस मैप के उसने बहुत सारे टुकड़े कर दिए। अब जब टुकड़े कर दिए ना तो उसने फेंक दिया। उसका 4 साल का बच्चा था। कितने साल का? कितने साल का? 4 साल। उस बच्चे ने उन कागज को लिया और ले जाकर उन्हें जोड़ा, और जब वापस लाया तो यही मैप तैयार था। उसका बाप यानी कि उसके जो फादर थे वो हैरान थे कि 4 साल का बच्चा इस मैप को कैसे बना सकता है जो मैं इतनी मेहनत से बना। तो उसने उनसे पूछा, बेटा तुमने ये मैप बना कैसे लिया? क्योंकि तुम 4 साल के हो, मैं 50 साल का हूँ, मुझे इतनी मेहनत लगी हर मुल्क को रखने में, हर शहर को रखने में, तो आपको कैसे मालूम हो गया? तो पता बच्चे ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, पापा मैंने मैप को नहीं देखा, नक्शे को नहीं देखा, इसके पीछे एक पिक्चर थी। क्या थी? तस्वीर। मैं पिक्चर को जोड़ता चला गया, नक्शा बनता चला गया। तो मालूम क्या चला, आपके पास भी एक तस्वीर है, एक मॉडल है, एक ट्रेनिंग है। जब आप वो ट्रेनिंग सीख लेंगे ना,
آپ کی زندگی خود بخود کامیاب ہو جائے گی. تالیاں بجا دیں. اصل چیزیں اپنی زندگی کے اندر کے جو آپ کے اندر ایک پاورز کو پہچان. وہ کیسے پہچانے کی محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور کیسے ہوگا جب آپ اپنے اندر کی ذات کو پہچانیں. مثال کے طور پہ قائد اعظم بھی ایک انسان ہے نا, لیکن قائد اعظم کا لقب کیسے ملا؟ انہوں نے اپنی خودی کو پہچانا, اپنی ذات کو پہچانا. آپ کے شہر میں رہنے والا آپ کو کونسلر بھی ایک انسان ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو وہاں محدود کر لیا. آپ میں سے کون ہے جو کہ قائد اعظم بننا چاہتا ہے؟ نہیں بننا چاہتا. کھڑے ہو جائے, کون بننا چاہتا ہے؟ کھڑو بیٹا, آپ کا ہاتھ اٹھائیں, کھڑے آپ بننا چاہتے ہیں؟ اچھا, آپ میں سے کون ہے جو محترمہ فاطمہ جناح بننا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو بھنگی بننا چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتا؟ بھنگی کو ویلیو نہیں ہے, لیکن اس کی ویلیو کہاں پتہ لگتی ہے؟ جب ہمارے نالے بنتے ہیں. سنیے میری بات سنیے, صرف ہر انسان کی ایک ویلیو ہے, ہر ایک انسان سے ایک ہے, لیکن اللہ نے آپ کو اشرف بنایا. یہ آپ کے اندر ہے کہ آپ اپنی ایبلٹی کو کیسے پہچان سکتے ہیں. سسٹرز جو بیٹھی ہیں, ٹیچرز ہیں, میں ان سے اب مخاطب ہوں. آپ پڑھا رہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ معلم ہیں. حضور نے فرمایا نا, معلم آپ کو مخاطب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا, استاد بنا کر بھیجا. تو یہ آپ بھی پیشہ آپ نے اختیار کیا, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ معلم جو ہوتا ہے یا استاد جو ہوتا ہے, آج کے دور میں اس کی انکم جو ہے اس کو گھر چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے کہ آج میرے مثال میں نبی سر کو بتایا تھا کہ ایک بریانی بیچنے والا ہمارے پاس موجود تھا. ہم نے دیکھا وہ شخص بریانی بیچتا تھا, اور بریانی میں وہ کتنے کماتا ہوگا زیادہ مہینے کے, اگر آپ لگا لیں 500 روپئے یا ایک دن کے 500 لگا لیں, 400 لگا لیں. آج وہی بریانی بیچنے والا ڈیجیٹل لٹریسی کو سیکھ کر مہینے کے 10 لاکھ کماتا ہے. مہینے کے 10 لاکھ. اور ایک مرتبہ ایسا بھی رہا کہ ایک مہینے کتنے کمایا؟ 72 یا 82 لاکھ. 80 لاکھ 80 لاکھ کمایا. اور بالکل صحیح پیٹرن سے اس نے فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی تھی, اس نے کوئی میتھمیٹکس نہیں پڑھی تھی, لیکن کیا اس نے اسکلس کو سیکھا, اس نے ٹریننگ حاصل کی. تو آپ اپنے اندر سب سے پہلے یہ سوچ لیں کہ مجھے بننا کیا ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور بیٹا کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں لڑکی ہوں, میرا کام صرف تھوڑا بہت پڑھ کے شادی کر کے گھر بتانا, بے شک اچھی بات ہے, ایک یہ شعار ہے کہ اپنے گھر کو چلانا. لیکن یہ ایک لڑکی ایک ماں بھی ہوتی ہے, ایک لڑکی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے, ایک لڑکی ایک بہن بھی ہوتی ہے, اور ایک لڑکی ایک بیوی بھی ہوتی ہے. اور اسی لڑکی کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد, کہ ماں کی گود سے. یعنی معلوم یہ چلا ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ ہے. تو ماں کا معیار کتنا سپرلیٹو ہو گیا. قبر کے آگے اس تک جو فرمایا گیا, اس لیے فرمایا کہ قبر تو بعد میں آئے گی, تمہاری ماں سب سے پہلے تربیت کرتی ہے. تو ماں کون ہوتی ہے؟ ایک لڑکی ہوتی ہے, ایک عورت ہوتی ہے. تو معلوم یہ چلا کہ ایک عورت کی سب سے پہلے تربیت اچھی ہوگی تو پورے گھر کو تربیت کرے گی. تو کیا آپ کی تربیت اچھا نہیں کرنا چاہتی؟ کیا آپ نہیں چاہتی کہ میرے گھر کی ویلیوز کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے فادر کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو, میں کہوں پپا جان میں بیٹا تو نہیں بیٹی صحیح, لیکن یہ لیجیے آپ کو گاڑی کی ضرورت, آپ کو گھر خریدنے کی ضرورت ہے, میں آپ کو مہیا کرتی ہوں, میں آپ کو پیسے دیتی ہوں. اور طریقہ کیا ہے یہ آپ کو ریحان فاؤنڈیشن کے جو جیسا بتایا کہ ٹرینرز آپ کو بتائیں گے. ہم آپ کے لیے انشاءاللہ ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ ٹریننگ کریں, ٹریننگ کرنے کے بعد آپ میں سے ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہو انشاءاللہ ہوگا. ہر ٹیچر کے پاس ایسا اسمارٹ موبائل ہو کہ آپ ہر ایک سے کنیکشن کر کے اپنی ویلیو کو اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. آپ میں ہر ایک کے پاس ایسے اسکلز ہوں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں 2 لاکھ کماتا ہے, فلاں 4 لاکھ کماتا ہے,
وہ یہ کہے نہیں. آپ کا نام کیا بیٹا؟ ادیبہ 5 لاکھ کماتے ہیں. شاہ رخ 5 لاکھ کماتے ہیں. اور ایسا ہے, ہم کمانا نہیں سمجھ, لیکن بتانا چاہ رہے کہ آج کی دنیا آپ پڑھ لکھنے کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے اتنا پڑھ لیا کچھ نہیں کر رہا, لیکن نہیں, تھوڑی سی اسکلس ہو, زیادہ ایجوکیشن ہو, اللہ آپ کو بہت کامیابی دیتا ہے. جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خودی کیا ہے؟ خودی سے مراد یہ کہ اپنی ذات کو پہچان, اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کیوں آیا ہوں, میرا مقصد کیا ہے. میں اس لیے آیا ہوں صبح اٹھوں, کام پہ جاؤں, رات کو آؤں, دودھ لانے, انڈے لانے, پھر سو جاؤں, یہی مقصد نہیں. مقصد بہت بڑا ہے, وہ مقصد آپ نے خود بھول. یقین مانے 10,000, آپ کا نام کیا بتائیے؟ 10,000 شاہ رخ ہوں گے, لیکن ایک شاہ رخ آپ بھی جانتے ہیں نا. 10,000 شاہ رخ ہیں, ایک شاہ رخ آپ بھی جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ بھلے وہ دنیا دار سے اسٹرگل سمجھتے ہیں بات, جو محنت ہے وہ آپ کو بتاتی کہ آپ کیا کریں. تو جتنی آپ محنت کریں گے, جتنی آپ اسٹرگلنگ کریں گے, اتنا کامیاب لیں گے. لیکن آج کا دور اتنا پیارا دور ہے کہ آپ اپنی محنت کو ایسی جگہ صرف کریں جس سے آپ کی ارننگ بھی ہو اور جس سے آپ کی نالج بھی ہو. تو وہ ٹریننگ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ. ہمارے سب بیچ فیس کر دیں گے. اسد ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے ایک بہت زبردست نوجوان اور ایک پیارے ہمارے بھائی ہیں. ان کا مقصد اور محور بھی یہی ہے کہ اس علاقے کے اندر ڈیلی طور پر ایک ٹریننگ دی جائے, ایسا سیشن قائم کیا جائے جس کے ذریعے بچے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اپنا مستقبل بہتر کر سکیں. یہ خود یونیورسٹی پاس آؤٹ ہے. اب یہ سوچئے کہ انہیں پتہ ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہے, آنے والے حالات کیسے ہیں. اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج میں نے شہر میں نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے لوگ بھکاری بن کر سواری اٹھاتے ہوں, بلکہ میں جب شہر سے باہر جاتا تھا تب مجھے اڑاتا. آج وجہ یہ کہ ہم نے اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. اسمارٹ موبائل میرے خیال سے ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو جھاڑو لگانا اس کے پاس نہیں ہو, اس کے پاس بھی, بھلے کم قیمت والا, لیکن اس کا استعمال نہیں پتا. چیز کبھی غلط نہیں ہوتی. اسی موبائل پہ آپ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ دین کی بات کر کے, اچھی بات کر کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کے لیے نیکیاں کما سکتے ہیں, ثواب کما سکتے ہیں. اسی یوٹیوب پہ, اسی فیس بک پہ آپ غلط بیانی کر کے گناہ بھی کما سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے مائک پر میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ سے کہ بھائی یہ تم کیا استعمال کر رہے ہو, تو بڑا گناہ ہے. مائک پر لوگ اذان دینے پہلے منع کرتے تھے, اور یہاں تک کہ کعبے میں بھی اذان نہیں ہوتی مائک پر. لیکن آج وہی مائک ہے, پورا لائیو کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اذان آواز قرآن پاک سنتے. کیوں؟ معلوم چلا چیز کبھی غلط نہیں ہوتی, اس کا استعمال صحیح اور صحیح غلط ہوتا ہے. اسی مائک پر آج اذان دیں, اسی مائک پہ لوگ گانے بھی گاتے ہیں. تو آپ کے اوپر استعمال ہے, آپ استعمال کرنا جانتے ہیں اور آپ نے زندگی بنانی ہے. پھر مثال دوں کہ آج ایک بچی نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا, حق کا وہ کیسی وائرل ہوئی, تو اس نے اپنے آپ کو بتایا کہ نہیں 10,000 بھی لوگوں کو, لیکن میں اپنی ذات میں کیا ہوں اور میں اپنی خودی میں کیا ہوں, اس نے اپنی خودی پیش کی. اللہ نے اس کو مقام دے دیا. تو آپ میں سے ہر کوئی مسکان بن سکتا ہے, آپ میں سے ہر کوئی ایک ایسا موٹیویشن اسپیکر بن سکتا ہے, ایسا ٹرینر بن سکتا ہے کہ جو زندگی بنائے اور زندگی کے لیے مثال قائم کرتے. تو اسد بھائی یہاں ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں, ادارے سے ہمارا ادارہ تو ہے, ایک ایسا سیشن بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ٹریننگ ہو اور سر اور میڈم ان کا ساتھ دیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سر کے ساتھ دیجیے, جو ہم کام کر سکتے ہیں, جو ہم بیان اللہ والا بھائی جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں, اس میں بھرپور مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے. کوئی آپ کا سوال ہو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں, کوئی بھی سوال. ہم ٹریننگ کیسے حاصل کریں, ہم کیا کریں, بیٹا جو بھی سوال ہو پوچھے, کسی کا نہیں پوچھنا, حوصلہ کریں, نہیں پوچھنا. اچھا سب سے بڑی بات پتہ ہے کہ سوال ٹیچرس کوئی آپ کے ذہن میں سوال چلے کے بعد نہیں کلیپ پہ. آخری بات میری سمجھ لیجیے گا, زندگی نا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر تب ہوتی ہے
جب یہ جانے لگتی ہے. آپ کی ادھر ہسپتال ہے, انسان کو اتنا پتہ لگ جائے میں کل مرنے لگا ہوں, اور کوئی کہے میں تمہاری 10 دن کی زندگی اور بڑھا دوں گا, تو مجھے 10 لاکھ دے گا, اگر اس کے پاس ان کو دے دے گا, کیونکہ اس کی زندگی ایک نعمت ہے. اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے, ابھی آپ کو اس کا علم نہیں کتنی بڑی نعمت ہے. آپ قدر کیجئے, کیونکہ یہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا کروڑ دے کے ابھی واپس نہیں مل سکتی. یہ زندگی میں ایک بار ملتی ہے, اور ایک بار ہی آپ نے بتانا ہے کہ آپ شاہ رخ ہیں, آپ کیا نام ادیبہ ہیں, یا فلاں ہیں. اور پھر میں یاد رکھیے گا, میں کہوں گا 10 لاکھ لوگ آتے ہیں, مزہ تب ہے کہ جب آپ جائیں تو دنیا یاد رکھیے کہ آپ کون ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جناب. یہ سیشن کی ترتیب کے حساب سے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو کھتری کمیونٹی کا یہ سپورٹ, یہ چھوٹا سا بچہ, اس بچے نے یہ آئیڈیا ہمیں فلوٹ کیا ہے کہ ہم ان بچوں کو اس کمیونٹی کے لیے, اس علاقے کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو اسد اللہ جو ہے وہ انیشیٹ کرنے کا باعث بنے. تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اسد اللہ کا, پھر مفتی محسن صاحب. اچھا ریحان بھائی, اسد صاحب میں ابھی ٹریننگ میں ہوں, میری بات اور بڑی مفید گفتگو میں آپ سے ہمارے ٹریننگ ساتھ کے کی. بعد نا آپ کو کال اور کروں گا. ہم لوگوں کو یہ بتایا نمبر ہے آ گیا میرے پاس, دے دیا کہ ہم اس گلوبلائزیشن جی میرے پاس ہے آپ کا نمبر. میں گلوبلائزڈ دنیا میں ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں, ناکام بننے سے بچ سکتے ہیں, پیچھے رہنے سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم نے اس وقت صحیح ڈیسیژن نہیں لیا تو شاید ہم سب سے پیچھے رہ جائیں. تو یہ اللہ نے ایک کرم کیا ہمیں, اس بچے کے انیشیٹو کی وجہ سے, اسد اللہ کے انیشیٹو کی وجہ سے مفتی محسن صاحب سے ہمارا کنیکشن ہوا. علی رضا پنجوانی صاحب, ان سے حال ہی میں میری ملاقات ہوئی, ایک ہفتہ پہلے ہی. اور اللہ نے آج ہی ایک ہفتہ پہلے علی رضا پنجوانی صاحب سے میں نے ان سے فیس بک پر ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, اور ہم ایک ہفتہ پہلے ہی فرینڈ ہوئے, اور اللہ نے آج ہی ہمیں ملا دیا ہے. اور ان دوستوں کی وجہ سے ہم پاکستان کے ایک بہت بڑے ریفارمر سے جڑ گئے, ریحان اللہ والا صاحب. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ریحان اللہ والا صاحب جو ہے نا, وہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں, اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. کراچی بڑا شہر ہے, کراچی میں بیٹھ کے کسی کام کو کرنا بڑا آسان ہے, لیکن آپ ہزاروں کا. اصل چیز یہ ہے کہ اس بچے تک پہنچنا جو تھر میں بیٹھا ہوا, اور گھر میں بیٹھا ہے, جھگی میں رہتا ہے, اس شخص کو ڈیجیٹل ایجوکیشن اس تک پہنچانا اور اس کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرنا, اور وہ بچہ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو کر اس قدر کامیاب زندگی گزارا چھوٹا سا بچہ کہ لاکھوں روپے کما رہا ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کہ کاش کہ یہ دوست, جوان دوست مجھے آج سے 20 سال پہلے ملے ہوتے. یہ 20 سال پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے. اگر 20 سال پہلے مجھے یہ دوست مل گئے ہوتے تو مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے بڑے اہم مقام پر پہنچا دیا. لیکن میں شاید جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اس سے 100 گنا زیادہ کر پاتا. لیکن اب بھی یہ وہ جو کہتے ہیں نا, علامہ اقبال کا ایک مصرع, جوانوں کو, یہ 3 جوان کی طرف میرا اشارہ ہے, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یعنی ہم جیسے بوڑھے لوگ جو ہیں نا, اب ہمیں شاگردی اختیار کرنی ہے ان نوجوانوں سے, کیونکہ ہم ہارڈ کور کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں اور اس کا ٹریڈیشن جا رہا ہے. تو مجھے اس کا ادراک ہے کہ 2-3 سال کے بعد میری ساری کتابیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ میری گھر والی بنڈل بنا کے پیکٹ بنا کے رکھ رہی ہے, اور ساری کتابیں میری لیپ ٹاپ میں آ رہی ہیں. اب یہ کتابیں پڑھنے کے بجائے اسکل سیکھنے کا دور ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جو علم آپ کو دے رہے ہیں وہ تو دے ہی رہے ہیں, اس میں اپنی افادیت, اپنی علم کی افادیت اپنی جگہ. لیکن آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اگر آپ کو معاشی طور پر اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط بنانا ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ بچے اسد کے ذریعے سے ان دو دوستوں سے ہمیں جوڑا اور ان دو دوستوں کے ذریعے سے ہم ریحان اللہ والا صاحب سے ملاقات منصف جو اس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے. تو جو کام میں شاید 30-35 سال میں اور میرے وحید بھائی سر رفیق اور یہ ہمارے بزرگ ابراہیم کاکا جی اور مبارک کاکا جی اور یہ ہم 30-35 سال میں جو کام کر رہے ہیں تو آئندہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ 35 دنوں میں اس سے زیادہ کام ہوگا انشاءاللہ. اگین میں ان حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے چھوٹے سے اسکول کے اس قابل سمجھا. ہمارے غریبوں کے زیادہ تر بچے ان کو اس قابل سمجھا کہ یہ حضرات بنفس نفیس تشریف لائے اور ان بچوں کو بڑا حوصلہ ملا. آپ حضرات کی آمد سے میرا خیال یہ ہے کہ ہر بچے کو یہ حوصلہ ملا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدل کر بڑی کامیاب زندگی بنا سکے انشاءاللہ. سر لاسٹ میں بھی شکر گزار کروں گا کہ قیام فاؤنڈیشن سے ہمارے پاس علی رضا پنجوانی صاحب آئے اور مفتی محسن صاحب آئے اور سر کا بہت شکریہ. سب سے بڑی بات سر نے ویلکم کیا کیونکہ میں ڈفرینٹ اسکولس میں بھی جا رہا ہوں, مدارس میں بھی جا رہا ہوں, لیکن کوئی بھی ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف حامی نہیں پڑتا, وہ ٹریڈیشنل وے میں ہی چل رہے ہیں. یہ میں سر کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موسٹ ویلکم کیا کہ آئیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھائیں. وہ آپ کے لیے تھینک یو. آپ نمبر نوٹ کر لیں, میرا بھی علی کا بھی. کوئی پرابلم ہو تو آپ ٹیچرز بھی اگر نوٹ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں.